बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको नावल कैसा लगा। चलते हैं नावल की तरफ। तो अब सना मैडम को अद्दी साईं कहकर पुकारना है, इस गदी नहीं। अद्दी वैसे शॉकिंग पर्सनालिटी पर गदी ज़्यादा सूट करता है। वो खुद ही अपनी बात का मज़ा लेते हुए खुलकर हंसी। जीत आया साईं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। कहाँ से बुलावा आया? एक तो ये बड़ा मसला था कि सारे दिन में कोई कमरे में कदम ही नहीं रखने देता था उसे। अपने कमरे में रहते हुए बमुश्किल 3 दिन हो रहे थे, लेकिन अब तक वो इस कमरे का रास्ता भी ज़बानी याद नहीं कर पाई थी। उनके बुलावे पर वो मुलाजमा के साथ हवेली के पीछे की जानिब बने इस्तबल मैं आ गई थी। हाँ बेटा साईं, वो क्या है ना, तुम कल बहुत बड़ी मुसीबत से बची हो। कल तुम जिस पहाड़ी पर गई थी ना, उस पहाड़ी से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये तो शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या होता। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई हो। इसीलिए तुम्हारे सदक़े के लिए बकरा मंगवाया है। तुम ज़रा इस बकरे पर हाथ रख दो ताकि हम इसे ज़िबा कर सकें। मैं जानता हूँ तुम यकीनन इन सब बातों पर भी यकीन नहीं रखती होगी, लेकिन सदका मुसीबत को टालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम पर आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने टाला है, और अल्लाह ने चाहा तो तुम पर आगे भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जाओ बकरा लेकर आओ। वो उसे तफसील से कहते मुलाजिम की जानिब मुतवज्जा हुए थे। नूर खामोशी से एक साइड पर आकर खड़ी हो चुकी थी। पता नहीं उससे क्या करवाने वाले थे। उसे एहसास भी न हुआ कि कब साहिर उसके पास आकर रुका। कैसी हो कज़न साईं, बोर तो नहीं हो रही? वो पहले दिन उसे काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ यही नहीं बल्कि सब लोग ही बहुत बोरिंग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर में आकर कोई भी मेहमान बोर नहीं होगा। यहाँ हर कोई बोरिंग ही है। आपसे ज़्यादा अच्छा तो वो बकरा इंटरटेन कर रहा है। आपके घर में आए मेहमानों के साथ क्या ऐसा सलूक किया जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। वो क्या है ना, अभी सब लोग तुम्हें घर की मेहमान समझ रहे हैं। जिस दिन फ़र्ज समझना शुरू कर देंगे, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जहाँ तक इस बकरे की इंटरटेनमेंट का सवाल है, तो ये आगे भी तुम्हारे लिए इंटरटेनमेंट का सबब बनेगा, क्योंकि तुम इस पर हाथ फेरने जा रही हो ना। साहिर ने उसे देखते हुए बेतुकी सी बात बोली। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज़ क्लियर करके बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कंफ्यूज सी उससे सवाल करने लगी थी, जबकि साहिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता उसे बकरे की जानिब मुतवज्जा करने लगा। जाओ इस बकरे पर हाथ फेर कर आओ, फिर तुम्हें तफसील से बताता हूँ। जबकि वो उसे देखती उसकी बेतुकी सी बात को लेकर मुतयस्सिस सी हो चुकी थी, वो जल्दी से आगे बढ़ती बकरे की पीठ पर हाथ फेर कर वहीं से वापस उसके पास आ रुकी थी। बताएं, आपकी इस बात का क्या मतलब था? बकरा कैसे एंटरटेन करेगा मुझे? वो शायद हद से ज़्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए उसकी इस फजूल सी बात में इंटरेस्ट ले रही थी। कज़न साईं, तुम भी ना, वो क्या है ना, जिस नस्ल का ये बकरा था ना, इस नस्ल की रूहें भटकती हैं हमारे गांव में। वाट रूहें? वो मुंह बनाकर पूछने लगी। शायद उसकी बात उसके सर के ऊपर से गुज़र चुकी थी। भूतों पर यकीन करती हो? चुड़ैल, भूत, इन सब चीज़ों पर यकीन है तुम्हें? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। उसका अंदाज डराने वाला था। नहीं नहीं, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, उसने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब यकीन नहीं रखती हो? फिर ठीक है, बेफ़िक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं डर गया था कि कहीं बकरे की रूह रात में आकर तुम्हें डराना शुरू ना कर दे, लेकिन तुम काफ़ी बहादुर हो, मुझे यकीन है। अगर बकरे की रूह आ भी गई तो भी तुम संभाल लोगी। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब तुम जाओ हवेली के अंदर, में ज़रा देख के आता हूँ कि बकरे की रूह में। मेरा मतलब है कि बकरे को ज़िबा कर दिया गया है या अभी नहीं? वो उसके चेहरे की उतरती हवाइयाँ देखकर अपनी हंसी पर कंट्रोल करता
تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ نور وہیں کھڑی بس بکری کی روح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ، کوئی روح نہیں ہوتی، ایسے مجھے ڈرا رہے ہیں، یہ مجھے بیوقوف سمجھ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ سر جھٹکتی حویلی کی جانب جانے لگی۔ لیکن اگر سچ میں بکری کی روح آ گئی تو اس پر تو آخری ہاتھ بھی میں نے پھیرا ہے اور اسے میرے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ کہیں سچ مچ میں تو ساحر ادا سچ نہیں بول رہے تھے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، اسے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھنے کے بجائے پتہ نہیں کیا سوچ کر زرنیش ادی کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی اسے پسند تھی، وہ بنا کسی مطلب کے اس پر پیار لٹاتی تھی، لیکن اپنے لاسٹ سیمسٹر کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پاتی تھی۔ ارے نور جانو، وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس کے پہلی بار کمرے میں آنے پر۔ وہ مسکرا کر اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کس کو بتائے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ یہ سب لوگ اسے بیوقوف اور ڈرپوک سمجھ لیں۔ میں اپنے کمرے میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی آپ کے پاس۔ آپ شاید اپنی اسٹڈی کرنے میں بزی ہیں، میں بعد میں آتی ہوں۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اسے اس کے پاس بیٹھنا کچھ عجیب لگا تو کھڑی ہو گئی۔ نہیں میری جان بیٹھو، یہاں اتنی بھی مصروف نہیں ہوں میں۔ وہ کیا ہے نا، آج میری ایک دوست نہیں آئی تھی یونیورسٹی، تو سوچا اس کے نوٹس تیار کر دیتی ہوں۔ تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں بور ہو رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ یونیورسٹی میں جاتی ہیں، میرا مطلب ہے آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کیا وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بنا چادر گھر سے باہر نہیں نکلتی دیکھا، تو پھر وہاں پڑھتے ہوئے آپ کو کافی مسئلہ ہوتا ہوگا۔ جن یونیورسٹیز کے بارے میں وہ جانتی تھی وہاں پر تو کو ایجوکیشن کا ہی سسٹم تھا۔ پتہ نہیں زرنیش کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ جاننے کے لیے متجسس ہوئی۔ ہاں وہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میری اپنی کلاس میں بھی بہت سارے لڑکے ہیں، لیکن میں خود ایک دائرے میں رہتی ہوں۔ مجھے خود پتہ ہے کہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور لڑکوں کے ساتھ پڑھنا یا نہ پڑھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، تم گھر میں بور ہوتی ہوگی نا؟ کل صبح تم میرے ساتھ یونیورسٹی چلنا، وہاں اچھا وقت گزر جائے گا تمہارا، اسی بہانے تمہاری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، میں تمہیں اپنی دوستوں سے ملواؤں گی، تمہیں اچھا لگے گا، بلکہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم میری یونیورسٹی میں جا کر بالکل بور نہیں ہوگی۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں صبح آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ ثنا گدی، میرا مطلب ہے ثنا ادی، وہ کیا کہیں پر بھی نہیں جاتی، سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں؟ اتنا میک اپ تو میری موم بھی نہیں کرتی جتنا یہ ہر وقت کیے ہوئے پھرتی ہیں۔ ان کو کوئی منع نہیں کرتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بری بات نور، ایسا نہیں بولتے، وہ بڑی ہیں تم سے، مجھ سے بھی 10 ماہ بڑی ہیں، ہم لڑکیوں میں سب سے بڑی ہیں وہ، اس گھر کی پہلی خوشی ہیں جو اللہ کی رحمت کے روپ میں ہماری حویلی میں آئی تھیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو نور مسکرا دی۔ اس کا لہجہ بہت میٹھا تھا۔ لیکن مجھے پھر بھی آپ زیادہ پسند ہیں، صرف ثنا ادی سے زیادہ نہیں بلکہ زاوش اور ثانیہ سے بھی زیادہ، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کا انداز زرنیش کو بہت پیارا لگتا تھا۔ شکر ہے وہ کسی کے سامنے تو کھل کر بات کرنے لگی تھی، ورنہ چاچو سائیں کو تو ابھی سے یہ ٹینشن ہونے لگی تھی کہ ان کی بیٹی تو گھر میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ تم ثانیہ اور زاوش کے ساتھ وقت گزارو گی تو وہ بھی تمہیں اچھی لگنے لگیں گی۔ زاوش اور تمہاری طبیعت بالکل ایک جیسی ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے اس کے گھر کے باقی لوگوں کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ جلدی سب سے گھل مل جائے، اور یہ پیاری سی لڑکی تو اسے ہمیشہ سے ہی بہت عزیز تھی۔ ایک تو وہ اس کے سب سے پیارے چاچو سائیں کی اولاد تھی، اور دوسری اس کو اپنے بھائی کی حوالے سے بھی اس سے بے حد محبت تھی۔
ذرا ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتا سنان سائیں زرنیش کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ کسی ملازم سے کہتے ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا یوں اچانک زرنیش کو حکم دینا نور کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کہہ تو دیتا کزن سائیں، لیکن اس گھر میں آپ کی اس عدی کے علاوہ میری پسند کی چائے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ زرنیش کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، نور نے ایک بات بہت نوٹ کی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے سنان کی ڈریسنگ میں بہت احتیاط دیکھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر کوئی سلوٹ، کوئی نشان کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ ایک دن میں 5 بار کپڑے چینج کرتا تھا۔ آپ نے پھر سے کپڑے بدل لیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے وائٹ کلر پہنا ہوا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ان کی استری ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ نور کو اس کی استری میں بالکل بھی کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ زرنیش اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ ساحر سائیں اور دارم سائیں دونوں اس سے مختلف تھے۔ وہ ان دونوں سے بہت الگ تھا۔ ساحر بہت کم بات کرتا تھا اور دارم سائیں سے وہ خود ہی دور دور رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی پرشوق نظر اسے بہت پریشان کر دیتی تھی۔ مجھے ایک بات بہت کنفیوز کرتی ہے، کیا آپ میری کنفیوژن دور کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی جناب، بالکل کریں گے، حکم کریں۔ وہ فل سیریس ہو کر بولا تھا۔ یہ جو زرنیش ادی ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر شرماتی کیوں ہیں؟ اس نے اپنا سوال پیش کیا، جبکہ اس کا سوال کا جواب کم از کم سنان کے پاس تو ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کزن سائیں۔ وہ کیا ہے نا، زرنیش کی نیچر ہی تھوڑی شائیں ہے، شاید تمہیں اسی لیے ایسا لگا ہوگا۔ اس کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ بکرے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا سوال کرنے لگا۔ کون سا بکرا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ ارے کزن سائیں، تم بھول گئیں؟ وہی بکرا جس کی کمر پر تم نے بے حد پیار سے ہاتھ پھیرا تھا، وہی بکرا جو ذبح ہونے سے پہلے تمہیں امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید تم مجھے بچا لو، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسے بچانے کے بجائے اس کی باربیکیو بننے کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب تک اس بکری کی روح نے تمہیں تنگ کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ خیر، میری تو یہی دعا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ ہو۔ میرے خیال میں باربیکیوز ریڈی ہو گئے ہوں گے بیچارے بکرے کے۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صدقے کا بکرا تھا اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ اسے غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ صدقے کی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں لائی جاتی، ایسا بابا سائیں نے بولا تھا۔ اس بکرے کے باربیکیو بھی کوئی اور کھائے گا۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، لو شکر ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ بکرا تمہیں کچھ نہ کرے، لیکن پھر بھی اس کی معصوم آنکھیں جو امید سے تمہیں دیکھ رہی تھیں، ہائے، یاد کر کے طرز آتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زرنیش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ سے کپ تھامتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی تو اتنی باتیں کر رہی تھی سنان سائی کے ساتھ۔ اسے خاموش پا کر پوچھنے لگی۔ بکرے کی معصوم آنکھیں اس کے لبوں سے پھسلا۔ کس کی معصوم آنکھیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بکرے کی۔ وہ کتنی معصوم امید بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اسے بچا لوں گی، اور میں نے کیا کیا؟ اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے ذبح ہونے بھیج دیا۔ میں بہت بری ہوں، آپ کو نہیں پتہ زرنیش ادی، جانور بھی ہر طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت قابلیت ہوتی ہے۔ وہ بکرا تو مجھے اپنا قاتل سمجھ رہا ہوگا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ تمہیں سنان سائیں کہہ کر گئے ہیں، انہیں عادت ہے مذاق کرنے کی، بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، اب مجھے بھوک لگی ہے۔ اچھا، تمہیں بھوک لگی ہے، آؤ
چلو باہر چلتے ہیں، کتنے مزے کی باربیکیوز کی خوشبو آ رہی ہے، چلو آؤ چل کر کھاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، باربیکیوز؟ پتہ نہیں اس بکرے کی باربیکیوز کون کھا رہا ہوگا، وہ اداسی سے بولی، جبکہ زرنش نام سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج صبح سے ثنا اس سے دور دور ہی رہی تھی۔ اچھا ہی تھا، وہ خود بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ ثنا کے انداز سے وہ یہ بات تو سمجھ چکی تھی کہ ثنا دارمسائی سے محبت کرتی ہے، اور شاید اسے اس کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ ثنا کی فیلنگز کو سمجھ سکتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اس سے بیکار میں الجھے۔ وہ کون سا ساری زندگی کے لیے یہاں رہنے آ گئی تھی، اسے تو ویسے بھی یہاں سے چلے ہی جانا تھا، اور اس کے بعد تو دارمسائی اسی کا تھا۔ اسے کون سا دارمسائی کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا؟ وہ کون سا دارمسائی کے ساتھ اس نکاح کو نبھانے کے لیے یہاں آئی تھی؟ اسے دارمسائی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ صرف اپنی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہتی تھی۔ وہ تو شاید بعد میں ثنا کے حصے میں ہی آنا تھا۔ کل شاید وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گئی تھی، شاید دارمسائی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے برا لگتا تھا، اور اس سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہونا تو ایک طرح سے جائز تھا، کیونکہ دارمسائی کے ساتھ اس کا تعلق ہی ایسا تھا۔ لیکن اب اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ثنا اور دارمسائی کے بیچ میں ہرگز نہیں آئے گی۔ دارمسائی کو بھی پتہ چل گیا تھا وہ صرف ثنا کو جلانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، تو اب مزید اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، اسے صرف اپنے مقصد پر فوکس کرنا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی چلائے مسلسل ثنا اور دارمسائی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب دارمسائی کے ساتھ سنان اور ساحر اندر داخل ہوئے۔ ہاں تو کزن سائیں، تم ٹھیک ہو نا؟ بکرے نے تنگ تو نہیں کیا؟ سنان وہیں سے سلام کرتا بیٹھا تھا، اس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنانا بند کریں، زرنش ادھی بتا چکی ہے مجھے کہ آپ صرف مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بکرے کی بھی کیا کوئی روح ہو سکتی ہے؟ اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں میں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی، تو سنان مسکرا دیا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی روح؟ اگر انسان کی ہو سکتی ہے تو بکرے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بکرا بھی ایک جاندار ہے، اور ایک جیتی جاگتی زندگی رکھتا ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھیلتا ہے۔ بکرا بھی انسان کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جذبات میں ایک ہی جملے میں بہت کچھ بول گیا تھا، جبکہ نور سمجھی یا نہ سمجھی ہو، لیکن وہیں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے دارمسائی اور ساحر سائی کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتا، ساحر سائی نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، مت مانو، میں کون سا تمہیں فورس کر رہا ہوں، لیکن ایک کزن ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں تمہیں بتاؤں، جس نسل کے بکرے کو ہم نے ذبح کیا ہے، اس نسل کے بکروں کی بہت سی روحیں اس گاؤں میں آگے تمہاری مرضی ہے۔ وہ اس کے قریب سے ہٹتا ساحر اور دارمسائی کے پاس چلا گیا، جبکہ نور ایک بار پھر سے گہری سوچوں میں جا چکی تھی۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، پیاس کی شدت سے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے سائیڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو وہاں پانی کا گلاس خالی پڑا تھا، جسے وہ خود ہی خالی کر کے سوئی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا، اسے بہت پیاس لگتی تھی۔ وہ گلاس اٹھا کر بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھائے اور کھڑکی کے پاس آئی، جہاں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ یہ کمرہ اتنی زیادہ اونچائی پر تھا کہ کسی کا اس طرف آنا ناممکن تھا۔ باہر گارڈن میں کتے ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو کافی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ ساحر سائیں کی ملکیت تھے، وہ اکثر رات میں انہیں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ ان کتوں کے ہوتے ہوئے گارڈز کی ضرورت تو نہ تھی،
لیکن پھر بھی دروازے کے باہر کچھ گارڈز کھڑے رہتے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی۔ کھڑکی بند کر چکی تھی۔ یہ یقیناً اس کی غلط فہمی تھی، یا شاید سنان کی باتیں اب بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھیں۔ وہ نیچے کچن کی جانب آئی اور وہاں سے ایک گلاس پانی کا بھر کر پیا، اور اپنی پیاس کو بجھا کر وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ اوپر سے چوتھا کمرہ میرا ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا تھا۔ اسے ابھی تک اپنا کمرہ یاد نہ ہوا تھا۔ اوپر 6 کمرے تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان 6 کمروں کے ساتھ 4 کمرے اور بھی 3 کمرے تھے جو باہر سے بالکل ویسے ہی دکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت کنفیوز ہوتی تھی۔ کل وہ غلطی سے ساحر ادا کے کمرے میں چلی گئی تھی، جس پر اس نے اسے اس کے کمرے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب وہ دوبارہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اوپر کی جانب جا رہی تھی کہ اسے نیچے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ صوفے کے ساتھ میز پر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اسے 100% سنان کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھتی اوپر کی جانب بھاگ گئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کو لاک کرتی بھاگ کر بیڈ پر آئی، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کمبل کے اندر پوری طرح قید کر لیا، جیسے یہ کمبل اسے بکرے کی روح سے بچا لے گا، یا شاید اس سے چھپنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے اس وقت واقعی میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے اپنے بیڈ پر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں وہ بکرا تو بیڈ پر نہیں آیا؟ وہ اس بکرے کے ہاتھوں قتل ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلتی، کسی کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ اس کا سونے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ساحر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ساحر سائیں کو اس نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں بھیجا تھا۔ اسے نیند تو آ رہی تھی، لیکن وہ ساحر کے آنے سے پہلے سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ساحر سائیں کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں راستے میں ہوں، تقریباً گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اسی لیے آپ سو جائیں، میری فکر نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساحر کی طرف سے بے فکر ہو کر وہ ابھی سونے کے لیے لیٹا تھا۔ شاید وہ جلد ہی نیند میں اتر گیا تھا جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ شاید ساحر سائیں وہ ضروری فائل رکھنے کے لیے آیا تھا جسے لینے کے لیے اس نے اسے بھیجا تھا۔ وہ نیند میں بھی اپنے قریب ہوتی چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے وہ وجود اپنے بیڈ پر محسوس ہوا، جس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی خوشبو کو تو وہ ویسے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی رات کے اس وقت؟ اس کا یہاں آنا کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ ان دونوں میں موجود یہ پاکیزہ رشتہ دارمسائی کے جذبات کو بے لگام کر سکتا ہے؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ اسے سارا دن اپنے سامنے دیکھتے، ہنستے بولتے اس کے دل پر کتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جنہیں وہ صرف اس کی رضامندی کے خاطر نظر انداز کرتا تھا؟ اس نے محسوس کیا اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی ڈر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، شاید وہ چیخنے والی تھی، اور اس کی چیخ ان دونوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا۔ اسی لیے اس کی چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، بالکل آواز نہیں نکالنا۔ وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا ذرا سخت لہجے میں بولا، آپ میرے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنی بات تک مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شخص اس کے اتنے پاس اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نہیں، تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو آدھی رات کو میرے کمرے میں؟ کیا تم اس کا انجام جانتی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کے کمرے میں؟ ہاں، تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ پھر سے سختی سے بولا۔ وہ بکرا، وہ اب تک
اچانک ہونے والے انکشاف پر بھوکلائی ہوئی تھی۔ کیا بکرا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے ذرا دوری بناتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی قربت اس کے دل میں ہلچل پیدا کر چکی تھی۔ اس کا اتنے قریب آنا اسے بہکا رہا تھا، اس سے فاصلے پر رہنا بہتر لگا تھا۔ جی آپ کا کمرہ ہے، شاید میں غلط کمرے میں آ گئی۔ وہاں بکرے کی روح، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، لیکن وہاں بھی وہ، ہاں یہ میرا کمرہ ہے لیکن تم غلط کمرے میں نہیں آئی ہو، آگے زندگی تمہیں اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ تمہارا آنا برا نہیں لگا، لیکن رات کے اس وقت تمہارا آنا تمہارے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن اب تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وجہ؟ کس قسم کی وجہ؟ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا یہاں اس کمرے میں تم ثنا کو جلانے کے لیے آئی ہو؟ اور اگر ہاں تو تمہاری یہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں۔ ثنا کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے حد سیریس تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کون سا جھگڑا؟ میرا ثنا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں یہاں پر اسے کچھ دکھانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ غلطی سے آئی ہوں۔ سنان ادا نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، جب اچانک اسے جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھینچتی واپس بیڈ پر گر گئی، کیونکہ اس کا دوپٹہ دھرمسائی کے نیچے تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ تم سے اپنا دوپٹہ تک نہیں سنبھلتا؟ اٹھاؤ اسے اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوا۔ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر، میں جا ہی رہی ہوں۔ وہ اس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ کھینچتی ہوئی بولی، لیکن جیسے ہی دوپٹے کو بھی ضد ہو گئی تھی دھرمسائی سے، وہ اسے جتنا اپنے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے پہنچ سے دور ہو گیا۔ اس نے غصے میں لائٹ تک جلا دی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، لیکن کھڑا ہونے کے چکر میں اس کا سر بری طرح سے در کے سر سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ آہ بھر کر دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ در، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آتا اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یقیناً نور کو بہت سخت لگی ہوگی۔ جانم سائی، آئندہ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں مت آنا، تب تک نہیں جب تک میں اپنے حقوق کو استعمال کرنے کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ مجھے بہکاؤ مت، میں تمہارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا، شاید اسے وارن کر رہا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے نور بھی پریشان تھی، جبکہ اس کا نرم و گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دھرمسائی، یہ کمرے کو لاک کیوں لگایا ہوا تھا؟ اچانک کمرے میں داخل ہوتے ساحر کی بولتی زبان رک گئی تھی۔ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھتے ہوئے وہ شرمندگی سے سر جھکاتا چہرہ پھیر گیا۔ آئی ایم سوری ادا، مجھے اس طرح سے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے الفاظ کہتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بند کر گیا۔ دھرم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دھرمسائی، اب کیا ہوگا؟ ساحر کے اچانک یوں کمرے سے نکل جانے پر وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، وہ بے فکری سے بولا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ساحر ادا پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کمرے سے باہر نکل گئے؟ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دھرم پوری طرح اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا بتاؤ ذرا مجھے؟ دھرم بھی ریلیکس ہو کر اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نور کے کندھے پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ماتھے پر آئی
بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں آدھی رات کو آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں۔ شاید بے فکر ہو جاؤ جانم سائیں۔ ساحر سائیں اتنا نہیں سوچتا، وہ صرف ان چیزوں کو سوچتا ہے جن میں اسے مطلب ہو۔ ہاں لیکن اس چیز کا مطلب اس نے وہی نکالا ہوگا جس کے لیے تم گھبرا رہی ہو۔ خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اس کے مطلب کو وہی مطلب دینا چاہتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا وہ خمار آلود لہجے میں بولا کہ کیا مطلب؟ مجھے میرے کمرے میں اب تمہارا کوئی مطلب نہیں، صرف میرا مطلب، میری طلب۔ اس کمرے میں تم آئی اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گی دارم شاہ کی مرضی سے، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز پر دارم سائی صرف اپنا حق سمجھتا ہے، اور آج تو دارم سائی کی ملکیت میں اس کی اصل ملکیت آئی ہے۔ تمہیں سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہوں کو دیکھتے اس کی نظریں اب اس کے لرزتے لبوں کا طواف کر رہی تھی۔ اسے سچ مچ میں اب دارم سائی سے خوف آنے لگا تھا۔ دارم سائی، دن رات صبح و شام ہر پل تمہارے لبوں سے یہ نام سننے کا خواہش مند ہوں میں۔ میری خواہش ہے کہ تم جب میرا نام اپنے لبوں سے لو، میں تمہارے لبوں کو اس کا انعام دوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے نازک لرزتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اس طرح سے لاک کمرے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دارم سائی کہاں کبھی اپنا کمرہ بند کرتا تھا، اور اگر اس نے اپنا کمرہ بند کیا ہوا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اسے خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ سے اپنی ہی دھن میں مگن سیدھا کمرے کے اندر گھس گیا، اور کچھ نہ سہی اسے کمرے کے اندر جانے سے پہلے ایک بار دارم سائی کی اجازت ہی مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اجازت مانگ لیتا تو یقیناً اسے یہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ وہ سردی کو کم کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی جسے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ساحر سائیں کچن کے اندر داخل ہوتا مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اسے کچن میں کوئی اور بھی محسوس ہوا۔ فریج کے اندر سردیے وہ نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی، وہ اسے دیکھتا اس کے پیچھے آ رکا تھا۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہر بار کی طرح کم مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شام میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اپنی بھوک مٹانے کی غرض سے وہ کچن میں آئی تھی۔ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ یا اللہ ساحر ادا، آپ ڈرا کے رکھ دیا۔ اس طرح سے کون آتا ہے ساحر ادا؟ مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ میں کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جیسے کوئی بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتی اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر جلدی سے کھانا نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کر کے دوسرا جلانے لگا۔ زاوش کو اس کی بس یہی ایک عادت بری لگتی تھی۔ یہ سگریٹ اتنی زیادہ پیتے ہیں، اس سے کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا جو کھانا بھی چاہیے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج سے کھانا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کے چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اللہ! ساحر ادا اٹھنے سے پہلے بتا تو دیتے ہیں، وہ ایک بار پھر سے دل تھامتے ہوئے بولی۔ کیا بڑبڑا رہی تھی تم؟ منہ ہی منہ میں؟ تمہاری آواز کلیئر مجھ تک نہیں پہنچی، اسی لیے پوچھنے آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کا سرد لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ جانتا ہے وہ کیا بکواس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب تک وہ بات کی کھال نہ اتار لے تب تک اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ میں سگریٹ کے بارے میں؟ ہاں بولو، کیا بکواس کی ہے تم نے سگریٹ کے بارے میں؟ وہ ایک لمبا کش لیتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یا اللہ! گستاخی معاف ساحر ادا، میں نے آپ کی محبوبہ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔
ایسا اس نے صرف دل میں کہا تھا، اس کے منہ پر کوئی الٹی سیدھی بات کہاں کوئی کر سکتا تھا۔ بس میں تو یہ کہہ رہی تھی، یہ صحت کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن میں ایک سگریٹ پینے سے میں دن میں ایک نہیں 1000 سگریٹ پیتا ہوں، اور بہت شوق سے پیتا ہوں، جس کے لیے اب تو کبھی مجھے میرے باپ نے بھی منع نہیں کیا۔ تو تم نے کیوں بکواس کی؟ جواب دو۔ وہ حساب پر اتر آیا۔ میں اس کے خلاف کسی دوسرے تیسرے کی نہیں سنتا، اسی لیے آئندہ میری پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کا سگریٹ اس کی آنکھوں میں جل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا وہ بات کرتے ہوئے بھی مسلسل اپنے منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ میری توبہ، جو آپ کی پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کروں۔ وہ اس کے سگریٹ کو دیکھتی صرف سوچ ہی سکی تھی۔ میں تو بس آپ کی طبیعت خراب ہونے کی غرض سے بول رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے خود کو پھر سے فضول بولنے سے کنٹرول کیا تھا۔ ایک تو اس کی زبان تھی جس میں ہر وقت کھجلی رہتی تھی، جب تک کوئی بکواس نہ منہ سے نکال لیتی تب تک اس کی زبان کو بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ باقیوں کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تو اس بدتمیز نے ساحر ادا کے سامنے ہی فضول گوئی شروع کر دی تھی۔ اللہ کرے تو میرے دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جائے، اس نے خود اپنی زبان کو بددعا دی تھی۔ نہیں اللہ جی پلیز نہیں، بہت درد ہوگا۔ اس نے اپنی بددعا پر غور کرتے ہوئے فوراً توبہ کی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یا اللہ، مجھے تو دورے پڑنے لگے ہیں، کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہوں۔ اب یہ بھی بھول گئی کہ میرے سامنے جلاد کھڑا ہے۔ اس نے نظر بچا کر نگاہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے کہ تم مجھے اس سلسلے میں کچھ کہو؟ وہ ایک بار پھر سے منہ سے دھواں نکالتا اس سے سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں آج بندے کو ہوا کیا ہے، پہلے تو کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا، سخت طبیعت تھا، کسی کے ساتھ مستی مذاق کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے سگریٹ پیتا تھا، اور اسی نے تو اس کے سگریٹ کا پول پورے گھر والوں کے سامنے کھولا تھا۔ جب اس نے اسے چھت پر اکیلے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے تو پوری حویلی میں ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ ساحر ادا سگریٹ پی رہے ہیں، جس کے بعد اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ اس کی کلاس بھی لگی تھی، اور اس نے غصے میں آ کر زاوش کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی ان دونوں کی آپس میں بات بہت کم ہوتی تھی۔ اس وقت زاوش کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اور تب سے ہی وہ اس معصوم لومڑی سے ذرا دور رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ لیکن آج وہ پھر اس سے بحث پر کیوں اتر آیا تھا؟ کہیں وہ اس سے پرانی باتوں کا حساب تو نہیں لے رہا تھا؟ خیر، اس کو اپنا ہی کیا پیش آ رہا تھا، اس نے بھی تو پورے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ اسی کی وجہ سے تو تایا جان نے پہلی بار ساحر کو بہت مارا تھا۔ تب ساحر کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہ تھا، بلکہ 19 سال کا ہو گیا تھا۔ تایا سائی کی مار سے زیادہ تو کچھ بھی نہ ہوا، بس ساحر سائی کا جو ڈر تھا وہ کہیں ختم ہو گیا، اور وہ کھل کر سب کے سامنے سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ اب تو سگریٹ پینے کی عادت اسے ایسے لگ چکی تھی کہ سگریٹ پیے بنا وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، میں تو بس اپنی پرانی چیزوں کو سوچتی اسے تھپڑ یاد آ گیا تھا جو ساحر نے اس دن اس کے منہ پر لگایا تھا۔ اپنی حد میں رہو، وہ ویسے بھی کچھ سال پہلے تم اپنی حد کراس کر چکی ہو۔ میری چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاص کر اس چیز سے۔ وہ اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بے حد تلخی سے بولا۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ پہلے بچپن میں تو وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس تھپڑ کے بعد وہ اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ پاس آنا تو دور، جس جگہ اسے ساحر سائی کھڑا نظر آتا وہاں آنے سے بھی گھبراتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ تو ساحر کا بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ ہر وقت غصہ اپنی ناک پہ رکھ کر گھومتا تھا۔ اس کے غصے سے تو گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ تھا سوائے دارم سائی کے۔ سنان اس سے پہلے 7 مہینے بڑا تھا۔
اس سے پورے 7 مہینے بڑا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ اسے بڑا ہونے والی عزت دیتا۔ وہ تو شاید اس گھر میں پہلی اور آخری بندی تھی جس سے وہ اس سے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ کھانا نکالو۔ وہ پیچھے ہٹتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے حکم پر وہ جلدی جلدی کھانا گرم کرتی، اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ اس کی بھوک پوری طرح سے مر چکی تھی۔ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اور کسی چیز کی گنجائش ہی کہاں نکلتی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو لڑکی، چائے بناؤ میرے لیے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ساحر اسے مخاطب کرتا۔ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ رات کے اس وقت چائے پئیں گے؟ زاوش غور سے دیکھتی ہوئی حیرانگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ساحر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی مرضی۔ آپ رات کے 3 بجے پئیں یا صبح کے 10 بجے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراتی ہوئی واپس آتی، اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں آئی۔ کیا تھا اگر بھوک کو برداشت کر لیتی، کم از کم اس جلاد سے تو بچ جاتی۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔ خیر، بے تکلف تو وہ دارم سائیں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں بابا سائیں کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا، وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ دارم سائیں خود پر کنٹرول نہ کر سکیں۔ اپنے جذبات کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ کبھی کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد عورتوں کی عزت کرنا تھا۔ اسے فخر تھا اپنی تربیت پر کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو لے کر بہت سچا اور کھرا تھا، اور جو جذبات وہ اس وقت اپنی پناہوں میں موجود اس نازک وجود پر لٹا رہا تھا، وہ تو اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ تو 15 سال کا انتظار تھا جو ایک نگاہ میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تو ایک پوری زندگی چاہیے تھی۔ اسے تو وہ ساری زندگی ہی اپنی باہوں میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ نہ جانے کون سے جہاں میں تھا۔ اس کی خوشبو میں بسیرا کرتا وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پر زور زور سے ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا تو اس کے نازک سراپے پر ترس اسے آ گیا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا اسے دیکھنے لگا، جو کہ اس سے دور رکھنے کی کوشش میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر خود ہی پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا جانم سائیں، ابھی تو تم نے میری شدتوں کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نہیں دیکھی اور یوں ڈر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میرے 15 سالوں کے ارتکاز کا حساب دینا ہے۔ جب میں حساب کتاب کرنے پر آیا نا تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ بہت سارے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف میرے، لیکن فی الحال کے لیے نکلو میرے کمرے سے، ورنہ تم مجھے پاگل کر دو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئندہ تب تک میرے کمرے میں مت آنا جب تک میں تمہیں دلہن بنا کر یہاں لے آؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اسے خود پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ کیوں دارم کو اپنے اس قدر نزدیک آنے دے رہی ہے، جبکہ وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر کسی کے سامنے کھل کر بات کرنے والی، اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی کی یہاں آ کر کیوں بے بس ہو جاتی تھی؟ آخر کون سی کشش تھی دارم سائیں کی قربت میں کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نکاح کا یہ مضبوط احساس شامل تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسے ہی سوچتے جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب تک اسے اپنی گردن کے گرد، اپنی کمر کے گرد محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اپنے لبوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس یاد کرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کا نازک سا دل اب تک بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ کیوں دارم سائیں کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی؟ آخر کیا کشش تھی اس کی قربت میں کہ اسے سب دیکھ کر وہ بھول جاتی تھی؟ وہ یہ بھی بھول جاتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ کیوں وہ اسے خود سے دور نہیں کر پاتی تھی؟ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر آ رکا تھا۔
وہ اس کے شیشے سے باہر وہ اس کے واش روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر بھاگ آئی تھی، لیکن اس کا دہکتا لمس ساتھ لے آئی تھی جو اسے اب تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی دارم سائی، میں مانتی ہوں میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آئی، مجھے واپس جانا ہے اپنی دنیا میں۔ یہ حویلی کی چار دیواری اور آپ کا شاہی کمرہ میری منزل نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں چلی جاؤں گی۔ اس حویلی کے مردوں کے بارے میں سب جانتی ہوں میں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دارم سائی، پر ویسے بھی یہاں ہے کوئی جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے تحاشا عشق۔ اگر میں نے آپ کو پایا تو وہ مر جائے گی، کیونکہ عورت کے دل میں وہ مقام کوئی ایک مرد ہی حاصل کر سکتا ہے جو آپ ثنا کے دل میں حاصل کر چکے ہیں، اور ثنا کے خوابوں کا گھر جلا کر میں اپنا آشیانہ نہیں سجاؤں گی۔ آج صبح صبح ہی اس کا ان سب کا پلان بن گیا تھا، نور کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانے کا، لیکن ابھی ان کی تیاری شروع ہی ہوئی تھی کہ زاوش کو پتہ چلا کہ زرنیش یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اس نے تو آج چھٹی کر لی تھی جبکہ ثانیہ کے ایگزام ختم ہو گئے تھے، وہ کبھی زرنیش کے بغیر تو کہیں نہیں جاتی تھی، اسی لیے صبح صبح ہی اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ زاوش پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، میرا آج بہت اہم لیکچر ہے، اگر نہیں لیا تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے میری ادی بہت لائق ہے، اگر ایک عدد لیکچر مس ہو بھی گیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا، پلیز چلے نا۔ سب چل رہے ہیں اور میں نے تو اتنی مشکل سے دارم ادا کو منایا ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہونے پر چلنے سے انکار کر دیں۔ آج نہ ان کے جرگے میں کسی قسم کی کوئی پیشی نہیں تھی، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ چلنے کو مان گئے ہیں۔ کیا دارم ادا جا رہے ہیں؟ تو پھر تو ساحر ادا بھی ساتھ ہوں گے۔ توبہ توبہ، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی ان دونوں کی موجودگی میں، اگر صرف سنان سائی ہوتے تو ہم چلے جاتے ان کے ساتھ۔ بندہ آرام سے انجوائے کر سکتا ہے، وہ تو کسی چیز پر منع بھی نہیں کرتے، اور دارم ادا اور ساحر ادا، توبہ توبہ۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اوہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ دونوں ساتھ ہیں تو سب کو پتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے، ہم خوب مستی کریں گے، اور جہاں تک بات سنان ادا کے ساتھ انجوائے کرنے کی ہے تو وہ تم نکاح کے بعد ہنی مون پر جا کر انجوائے کر لینا۔ وہ بے حد شرارت سے گویا ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، پلیز اب انکار مت کرنا، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی جب سنان وہیں چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ کیوں ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو؟ یونیورسٹی کل چلی جانا، آج ہم سب لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ چلو جی، ٹھیک ہو گیا، اب تو میری ادی مان ہی جائے گی، زاوش زمینی انداز میں کہتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ زاوش، ثانیہ اور سنان اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے لے کر جا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زرنیش کو بھی تیار دیکھا، اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج اس کا ایک بہت اہم لیکچر تھا جسے چھوڑ کر وہ اس کے لیے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تھینک یو، میں کتنی خوش ہوں زرنیش ادی، آپ نے میرے لیے اپنا اتنا اہم لیکچر چھوڑ دیا، آپ بہت اچھی ہیں، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی۔ ہم چاروں جا رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا، اس نے سنان، زاوش اور ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چاروں نہیں، 8 جا رہے ہیں، دارم ادا سائیں، ساحر ادا سائیں، سنان ادا سائیں، ثانیہ، ثنا دی، زرنیش ادی، تم اور میں، زاوش نے فوراً اسے بتایا تھا۔ جبکہ دارم کا نام سن کر اسے بالکل کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ چلو تم سب تیار ہو، باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ دارم سائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے اس کے قریب سے گزرتا باہر نکل گیا۔ ہاں ہم سب تو تیار ہیں، لیکن ثنا ادی ابھی تک نہیں آئی۔ بی بی جی، ثنا بی بی جی کہہ رہی ہیں انہیں کہیں پر نہیں جانا، آپ سب لوگ چلے جائیں، ملازمہ نے پاس رکتے ہوئے بتایا۔
ارے ایسے کیسے نہیں جائے گی، ان کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا، ہم جب بھی جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں، آ جائیں یار پلیز۔ زاوش ادی آپ جا کر ان سے ایک بار بات کریں نا، ایک بندہ مسنگ ہوگا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا نا۔ زاوش نے اداسی سے کہا، وہ شاید نور کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، انہیں رہنے دو، ویسے بھی 2 دن پہلے بہت برا ہوا تھا۔ آپ رکیں زرنیش ادی، میں جاتی ہوں، ثنا ادی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ویسے بھی جانے والی تھی، اس نے سوچا تھا وہ کسی سے بھی زیادہ اٹیچ نہیں ہوگی، لیکن شاید یہ محبت، یہ چاہتیں اور کہیں سے بھی نہیں اسے ملی تھی تو کیا جاتا تھا اگر وہ انہیں سمیٹ لیتی۔ اس نے بے حد آہستہ سے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جاؤ ادھر۔ ثنا نے اپنے ہاتھ میں نہ جانے کون سی کتاب اٹھائی ہوئی تھی، ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اجازت دی۔ میں ہوں نور، اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ تم یہاں آئی ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہاں اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ آپ ہمارے ساتھ باہر گھومنے کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس دن کی وجہ سے یقیناً ہوں گی۔ میں یہاں زیادہ کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں آئی، میں بس یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں یہاں صرف اپنے بابا سائیں کے لیے آئی تھی۔ تایا سائیں مجھے بس بابا سائیں سے ملوانے کے لیے یہاں لائے تھے۔ میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوریاں نہ بنائیں۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے، مجھے آپ کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بہت بدتمیزی کی اس دن، اور اگر آپ جھوٹ نہیں بولتی تو یقیناً نہ کرتی۔ ایک غلطی آپ نے کی، ایک غلطی میں نے کر دی، تو میرے خیال سے اب حساب برابر ہو گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مزید کتابیں کھولنی چاہیے۔ اب تک جو بھی ہوا اسے بھلا کر میرے خیال میں ہمیں ایک نیا اسٹارٹ لینا چاہیے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اپنے لیے بہت ساری اچھی یادیں بنانا چاہتی ہوں۔ میں کسی کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ بھی میری بات سے ایگری کرتی ہیں تو پلیز آج ہمارے ساتھ ضرور چلیے گا۔ ہم باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ اگر آپ 15 منٹ میں آ گئیں تو میں یہی سمجھوں گی کہ جو میں چاہتی ہوں وہی آپ بھی چاہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب ثنا نے اسے بلایا، دیکھو میں 15 منٹ میں ہرگز تیار نہیں ہو سکتی، مجھے تیار ہونے کے لیے تقریباً کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ نور نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی دارم سائیں ڈرائیو کر رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جتنی جلدی تیار ہو کر آ سکتی ہیں آ جائیے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ثنا اسے اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ ارے یہ کیا آپ تیار نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی، وہ دارم سائیں ہیں، وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ چادر ٹھیک سے لیتے ہوئے ان سب کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی، جبکہ نور کے دماغ میں تو بس دارم سائیں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 15 سال انتظار کیا ہے تمہارا۔ اس کے الفاظ کے حصار سے خود کو چھڑاتی وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب لوگ 8 سیٹر گاڑی میں بیٹھے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دارم سائیں گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ساحر سائیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنے سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ دونوں کون سی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ایک چیز جو نور بار بار نوٹ کر رہی تھی وہ تھی دارم سائیں کی فرنٹ مرر میں نظر آتی آنکھیں، جو وہ اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ کل رات کے بعد وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بات کرنا تو دور، وہ اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا سا سنان کے ساتھ ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی تو شیشے کے سامنے سے وہ ہٹ گئی۔ اسے تو اب اس کی نظروں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ حق کی ملکیت رکھتا تھا، اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا، اسے چھونا وہ اس کا حق تھا، اور نور کو یقین تھا وہ اپنی حق ملکیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ثنا، اس کا کیا قصور تھا جو اس کے خواب سجا کر بیٹھی تھی؟ اور کیا تک بنتی تھی ثنا کہ یہ جذبات ایک طرفہ ہوں؟
ایک لڑکی تب تک اتنی آگے نہیں جا سکتی جب تک اسے دوسری طرف سے پذیرائی نہ ملے۔ اسے یقین تھا ثنا کے جذبات یک طرفہ ہرگز نہیں ہیں۔ ثنا کی محبت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس سفر میں اکیلی ہرگز نہیں ہے۔ سفر گزر رہا تھا۔ وہ زاوش اور ثانیہ کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب اسے ایک بار پھر سے اپنا آپ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے شیشے کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے ایک بار پھر سے وہ سیاہ نگاہیں اس کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وہ خمار یاد آتا تھا جو کل رات دارم سائیں کی نگاہوں میں اس کے لیے تھا۔ اس کی بے خودی میں بات کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا۔ نور اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کر دی، باتوں میں مگن ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہیں بار بار ان سیاہ نگاہوں سے ٹکراتی، جھک جاتی اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکرا اٹھتی تھیں۔ وہ سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی کی جانب آئے تھے۔ سنان تمام لڑکیوں کو لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ دارم سائیں اور ساحر سائیں نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج صبح چاچا سائیں تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ ساحر سائیں کو بلاؤ، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان سب کو اپنی مستی میں مگن دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ دراصل بابا سائیں میری شادی کے پیچھے پڑے ہیں، اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے مجھ سے۔ وہ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر دیتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے کیا کہا ساحر سائیں؟ پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ آپ دارم سائیں کے بارے میں سوچیں کیونکہ آپ کو اب رخصتی کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے میں نے نہیں بتایا کہ رات کو میں نے آپ کے کمرے میں کون سا نظارہ دیکھا؟ وہ شرارت سے کہتا اسے چھیڑنے لگا۔ بتا دیتے تو اچھا ہوتا، کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ خیر میرا فائدہ تو اب بھی ہو ہی جائے گا، لیکن تمہیں بھی زیادہ دیر تک آوارہ نہیں رہنے دیں گے۔ چلو اب جلدی سے مجھے پوری بات بتا دو۔ دارم سائی نے ایک نظر سنان کے ساتھ اوپر کی جانب کھڑی تصویر بناتی نور کی طرف دیکھا اور اس کی توجہ ایک بار پھر سے شادی والی بات کی جانب دلائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فی الحال۔ بابا سائیں کا ارادہ اپنی بھتیجی پر ہے۔ اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو، انہیں باہر سے بہو نہیں لانی۔ وہ اس سے کبھی بھی کچھ بھی چھپا نہیں پاتا تھا، اسی لیے تو جو دل میں ہوتا تھا وہ صاف صاف اس کے سامنے بول دیتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم اپنے ارادے بتاؤ سائیں، اگر تمہیں اس خاندان کی بہو باہر سے لانی ہے تو میری پوری سپورٹ تمہیں ملے گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، شادی اپنی پسند سے کرنا۔ انسان کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہو یہی بہتر ہے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر اس میں ایک بار کوئی اپنا گھر بنا لے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس گھر کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جب ساحر سائیں نے ایک نظر سنان سائیں سے باتوں میں مگن زاوش کی طرف دیکھا۔ فیصلہ مشکل نہیں ہے دارم سائیں، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل میں کسی اور کی چھاپ نہیں ہوگی۔ اس نے مسکرا کر ایک گہرا کش لیا تھا۔ بابا سائیں نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے تھے، ایک ثنا اور دوسری زاوش، جبکہ وہ زرنیش کا رشتہ سنان سائیں سے پکا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی کو سوچا تھا جو اپنے دل کو صاف و شفاف رکھے۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ وہ شادی سے پہلے اپنے جذبات کسی پر لوٹانا محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا جو کسی جائز تعلق کے اپنے دل کی دنیا کو کسی نامحرم کے نام سے آباد کر لیتے ہیں۔ ثنا کے جذبات سے وہ تو کیا گھر کے ایک ایک فرد اچھے سے واقف تھا، اور اس کے جذبات کس کے لیے تھے یہ بھی سب لوگ جانتے تھے۔
زاوش شرارتی اور البیلی سی تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا اس نے اب تک کسی غیر محرم کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے نہیں تھے۔ ہاں، وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ تو اس کی اور بھی بہت سارے حساب نکلتے تھے، تو کیوں نہ شادی کے بعد سارے حساب بے باک کر لیے جائیں۔ وہ زاوش کو گہری نظروں سے دیکھتا، ایک گہرا کش لگا کر دھواں فضا میں منتقل کرتا گاڑی کی جانب چلا گیا۔ اسے اس مستی مذاق میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس سب کے بنا بھی وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا۔ گھر میں سوائے دارم سائیں کے اس کی اور کسی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ سامنے والی پہاڑی دیکھ رہی ہو، نور، اسے چیڑ پہاڑی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسے محبت کرنے والوں کی پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ سب نے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو پہاڑیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا ایک پہاڑ بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے، اسی لیے اب وہ دو ہیں۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے اور دوسری کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اور جس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، کہتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر نہ ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر بہت خوبصورت گلابی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر دوسری پہاڑی پر موجود چھوٹی سی جگہ پر لگاتے ہیں، اور اگر وہاں وہ پودا لگ جائے تو ان کی سچی محبت مل جاتی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، بہت لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہاں بہت کم پودے لگتے ہیں۔ میں تو وہاں کبھی نہیں گئی، لیکن میری سہیلی گئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں پر پودا بھی لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پودا نہیں لگا۔ زاوش بہت اداسی سے بتا رہی تھی، انتہائی فضول ہے یہ سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یہ تو بس آج کل کے کپلز کے ڈرامے ہیں۔ سنان سائی نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں سنان ادا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لیکن محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میری سہیلی نے تو صرف اپنی قسمت کو آزمایا تھا، تو یقیناً پھر تمہاری سہیلی کو اس کی محبت بھی نہیں ملی ہوگی۔ ساحر سائیں ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ پہلی بار تھی جب اس نے اس کی کسی بات پر اختلاف کیا تھا۔ جی نہیں، اس کو اس کی محبت مل چکی ہے، الحمدللہ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جس کے لیے اس نے وہاں پودا لگایا تھا، وہ اسے نہیں ملا۔ شاید وہ کسی اور کے نصیب میں تھا، اور ہو سکتا ہے اسی لیے اس کا پودا بھی نہ لگا ہو۔ زاوش نے سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے ان سب باتوں پر یقین تو بالکل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی وہاں جانا چاہتی ہوں، وہ پودا بھی لگانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا یا نہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں، میرا مطلب ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی۔ نور نے شوشہ چھوڑا، نہیں نور، فی الحال گھر چلو، ویسے بھی شام کے 6 بج چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا، اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، اس وقت ہمیں واپس حویلی چلنا چاہیے۔ سنان نے کہا، نہیں، میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی، میں پودا لگا کر ہی جاؤں گی۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ ارے بے وقوف لڑکی، پودا پہلے دوسری پہاڑی سے لانا ہوگا، پھر وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لوگ بہت مشکل سے جاتے ہیں اپنی محبتوں کے خاطر، اور پھر دوسری پہاڑی کا سفر، وہاں جا کر پودا لگانا آسان نہیں، تم اس کو بہت ایزی لے رہی ہو، چلو گھر واپس۔ اس نے سمجھایا، ایزی نہیں لے رہی سنان، اور میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے وہاں لے چلیں، میں پودا لگا کر واپس آؤں گی، میں بھی تو دیکھوں مجھے میری سچی محبت ملتی ہے یا نہیں۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، بلکہ میں تو تم سب کو واپس لے کر جانے کا سوچ رہا ہوں۔ ساحر ادا، آپ لے چلیں مجھے، اس نے سنان کے انکار پر ساحر سے کہا، کھیل محبت کا ہے تو پھر کھلاڑی بھی محبت کے ہونے چاہیے، چلو آؤ، تمہاری محبت پر یقین دلاتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کی کلائی تھامتا، گاڑی کی چابی ساحر سائیں کی جانب پڑکتا، اسے اپنے ساتھ لیے آگے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ ثنا وہیں کھڑی انہی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بے چینیوں کی قصوروار وہ خود تھی۔
دارم سائیں کا نکاح اس سے چھپا ہوا تو نہ تھا، اس نے خود اپنے دل کو اس قدر بے لگام کیا تھا کہ وہ ایک غیر محرم کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن دارم سائیں کے ساتھ نہیں۔ دارم سائیں نے اب تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک بار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن دارم سائیں کی گرفت سخت ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکال پائی تھی۔ رات دارم سائیں کی انتہائی غربت کا ہی اثر تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ قدم قدم پر چلتی، بالکل خاموش تھی۔ یہ سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تو لازمی تھا۔ اس نے خود اپنے سر پر مصیبت ڈال لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس پر کچھ نیا کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ دارم سائیں خود اسے اس طرف لے کر جائے گا تو وہ اپنے منہ سے کبھی یہ بات نہ نکالتی۔